अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मशरकी सूबा पक्तिका में कलअदम टीटीपी के कैंपों पर कार्रवाई की है, हमला किया है, जिसमें क्लेम ये किया जा रहा है कि दर्जनों दहशतगर्द मारे गए और चारों कैंप वहां पर जो मौजूद थे वो तबाह हो गए। और अब तक लेकिन ISPR की जानिब से इस ऑपरेशन के बारे में कोई बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जो है फिलहाल सामने नहीं आई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने मंगल की शाम को पक्तिका के ज़िला बरमल में कार्रवाइयाँ करते हुए कलअदम टीटीपी के 4 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जो टीटीपी के कमांडर्स हैं उन समेत दर्जनों दहशतगर्द मारे गए। ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया, दावा यह किया जा रहा है जहां ना सिर्फ ये कलअदम टीटीपी के हमलावर रिहाइश पजीर थे, बल्कि खुदकुश यूनिट मौजूद था जहां खुदकुश बमबारों को तरबियत दी जाती थी। इंटेलिजेंस बेस्ड फिजाई ऑपरेशंस के दौरान जिन अहम कमांडरों की हलाकत का दावा किया गया है उनमें खुदकुश यूनिट के सरबराह शेरजमान मुखलिसयार, अख्तर मोहम्मद उर्फ खलील, इजार उर्फ हमजा और शुएब मोहम्मद शामिल है। अब अफगान हुकूमत ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए उस पर एहतजाज किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कैसे इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें वजीरिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज क़याम पजीर थे। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के अलावा जो बताया यह जा रहा है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहाँ लंबे अरसे से कलअदम टीटीपी की सरगर्मियाँ जारी थी और गुज़श्ता रोज़ जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकेन पर फोर्सेस पर जो हमला किया गया उसकी रिक्रूटमेंट और प्लानिंग जो है वो बरमल में ही की गई थी। इस हमले में फोर्सेस के 16 अहलकार शहीद हो गए थे। अब आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि जनूबी वजीरिस्तान की सरहद जो है वो पक्तिका से मिलती है, यानी जहां पर ये अटैक हुआ और उससे पहले तो इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और कुरम जो ज़िला कुरम है उसके मामलात हैं उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें पाकिस्तान के 2 मारूफ साहब जिनकी ठीक ठाक बड़ी अच्छी ग्रिप है खुसूसन पुख्तूनख्वा के मामलात पर और अफगानिस्तान के मामलात पर, जनाब हसन खान और अकील यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन खान साहब, पहला सवाल आपसे ये कि एक ऐसे वक्त में जब एम्बेसडर सादिक जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं पाकिस्तान के, वो वहां पर मौजूद हैं और उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं फॉरेन मिनिस्टर से, तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से, बिजनेस डेलीगेशन से, उसके बाद अच्छी स्टेटमेंट्स वहां से भी आई। इस हमले की टाइमिंग बताइएगा कि ऑब्वियसली कशीदगी तो चल रही थी, क्या उसकी वजह यह है कि एक दिन पहले जो 16 जवान शहीद हुए जनूबी वजीरिस्तान में, इसी वजह से यह हमला किया गया? क्योंकि अगर तो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, एक अच्छी तरफ चीज जा रही है, उसमें यह हमला जो है कैसे आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आदिल। देखे ये जिस इलाके को टारगेट किया गया है, स्पेशली ये जिसको आपने जो मशरकी जोन या लोया पक्तिका उसको कहते हैं, ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये हक्कानी नेटवर्क का इलाका है जिसमें पक्तिका और खोस्त शामिल है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि इनके बॉर्डर मिलते हैं कुरम, नॉर्थ वजीरिस्तान एंड साउथ वजीरिस्तान एजेंसी से। और अगर आप देखें तो टीटीपी का जो मेन थ्रस्ट है वो भी यहाँ पे है, यानी कुरम, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। तो ये तो पहले से मालूम था कि टीटीपी के जो अगरचे वो मूवमेंट तो अक्रॉस अफगानिस्तान करते हैं, लेकिन उनके जो ऑपरेशनल एरिया है वो सिर्फ उन इलाकों में है जो कि वर्चुअली या हिस्टोरिकली हक्कानी नेटवर्क के कंट्रोल में है, रहे हैं और अब भी है। तो इसी वजह से ये तो हर किसी को मालूम था। लेकिन जब ये हमला हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 जवान शहीद हुए, उससे पहले भी आए रोज जो है हमले होते हैं वहां पे सिक्योरिटी अहलकारों पे, हुकूमती अहलकारों को अगवा किया जाता है, आम लोगों को जो है वो ज़दोकोब किया जाता है। तो ये अगर आप देखें तो पीर के रोज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी वहां पे गए थे और इसकी साथ ये भी कहा कि हमें पता है। तो मैं समझता हूं कि ये सादिक खान साहब का जो दौरा है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उसका ये पहला दौरा है जब से उसको अपॉइंट किया गया था। तो इससे पहले भी अफगान हुकूमत के साथ वक्तन फवक्तन टीटीपी के ठिकानों, जिन इलाकों को यूज कर रहा है, जिस तरह अफगान बॉर्डर फोर्सेस की माविनत से ज्यादातर इलाके में जो है वो बाढ़ को हटा दिया गया है। तो ये सारी मालूमात उनके साथ वक्तन फवक्तन शेयर किए भी है। और इसमें यह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी इसी हवाले से, टीटीपी के हवाले से अगर आप देखें तो पूरा जो अमारत इस्लामी है
افغانستان کا وہ پورا TTP کے فیور میں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف مخصوص علاقے تک محدود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بات ہے کہ یہ ریفیوجیز ہے، تو اگر آپ افغان حکومت کی بیانات دیکھیں تو جتنے بھی TTP کے لوگ ہیں جن کو پاکستان میں خوارج کہتے ہیں، وہاں پہ ان کو مہاجر کہتے ہیں کہ یہ وزیرستان سے آئے ہیں، ان کے ساتھ فیملیز بھی ہے، لیکن ان کے زیادہ تر کی جو فیملیز ہیں وہ ان علاقوں میں نہیں ہوتے ہیں، وہ دوسرے علاقوں مثلا کابل ہے، جلال آباد ہے، آگے جو ہے سینٹرل جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں پہ زیادہ تر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے افغان حکومت کو انفارم کیا گیا تھا، اور ان کے جو آپ سٹیٹمنٹ دیکھے وہ بڑے روٹین کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ ظاہری بات ہے ٹھیک ہے، پہلے ان لوگوں نے وہ بھی کیا، اور جی یہ بڑا حسن خان صاحب آپ نے بڑا اہم کی جی ان کو آلریڈی شاید انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا۔ عقیل یوسف زئی صاحب، یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 3-4 بڑے اہم کمانڈرز جو ہیں، اور میں آپ کی ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن وہاں سے جو بتایا جا رہا ہے جو TTP کے ذرائع ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی ہماری اس طرح کی سیریس کیجوالٹی نہیں ہوئی، آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں کہ کتنا نقصان پہنچا اور یہ معاملہ وجہ کیا تھی بنیادی ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی؟ بہت شکریہ عادل۔ جس طرح حسن خان صاحب نے بتایا بھی کہ جو 16 جوانوں کو شہید کیا گیا تھا وہ چند دن پہلے، اس کے بعد جب انٹیلیجنس کی تمام ٹولز کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے لوگ اسی ہی کیمپ سے یا انہی کیمپوں سے ان کی ریکروٹنگ ہوئی تھی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی متعدد بار اس قسم کی وہاں سے ریکروٹنگ ہوتی رہی، اور خاص کر یہ جو برمل کا علاقہ ہے یہ تو ان لوگوں کے ٹھکانوں کے لیے بڑا مشہور ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں اس پر رپورٹس بھی آتی رہی ہیں، اور پاکستان بار بار اس کی ثبوت بھی پیش کرتا رہا ہے اور مطالبہ بھی کرتا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے۔ کل جو اس طرح کا ہو گیا کہ صادق خان صاحب کی وہاں پر ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی اور شام کو 4 جگہوں پر سٹرائکس کی گئی، اس وقت بھی انٹیلیجنس کی جو رپورٹس تھی وہ یہ تھی کہ ایک گروپ جو کہ مشتمل ہے 20-25-30 لوگوں پر، وہ ایک بار پھر گزشتہ روز کی طرح جنوبی وزیرستان حملہ کرنے کے لیے آ رہے، اور اس میں خودکش بھی شامل ہے۔ اب افغان حکومت کو اس کا بتایا گیا تھا یا نہیں بتایا گیا تھا، پاکستان کا یا افغان حکومت کا کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ تو ظاہر ہے کہ اس نے آنا نہیں ہے، اور اس کا پھر ثبوت یہ ہے کہ آج جنوبی وزیرستان کے ساراروغا علاقے میں ایک بار پھر آپریشن کیا گیا اور 13 لوگوں کو جو دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا گیا، خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ لوگ مستقل ان کیمپوں کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ وہاں پر یہ جو تصویروں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس تو ان کمانڈروں کی ہلاکتوں کی تصویریں بھی ہے، ویڈیوز بھی ہے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں، خاص کر جو مخلص یار ہے، اس کی ڈیٹیلز تو ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنی آفیشل جو پیجز ہے ان پر ایک زلزلے کی بچوں کی شہادتیں جو ہوئی تھی جہاں بھاپ ہوئے تھے ان کی تصویریں شیئر کی ہے کہ یہ بھی نشانہ بنے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ایئر سٹرائک کرتا یا اس قسم کی کارروائی کرتا، اس کے بغیر شاید کہ کوئی چارہ نہیں رہا، اس لیے کہ پاکستان کا جو ٹالرنس لیول ہے میرے خیال میں اس میں کافی جارحانہ پن آ رہا ہے، اس میں سبھی واقع ہو رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کو دونوں ہمارے جو ریسپیکٹڈ پینلسٹ ہیں ان سے کرم پہ بھی 1-1 منٹ بات کریں گے، لیکن کرم کے جو حالات ہیں اس پر ہم نے گورنر خیبر پختونخوا نے جو ایک APC کی تھی وہاں سے پورا پروگرام کیا تھا، اس کا ایک کلپ ذرا دکھائیے آپ۔ وزیر اعظم صاحب آج تک خیبر پختونخوا نہیں ہے، انہوں نے آج تک یہاں پر ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ کوئی میٹنگ ہی چیئر نہیں کی۔ اگر تنقید کرتے ہیں سب سے زیادہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی 18 امنڈمنٹ کے بعد انہوں نے صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دی۔ صوبے کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا بھی ہے اور ہمارے وسائل کا بھی مسئلہ سے نہیں کافی مدت سے چل رہا ہے، بیچ میں اتار چڑھاؤ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم، اور خاص کر یہ چند یہ 1.5 سال سے تو بہت ہی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کورم میں کیا ہو رہا ہے اور اتنے لوگ بیچاروں کی قتل عام ہوئی، وہی دوسرے لائنر کیا صورتحال ہے؟ ضلع کورم کا فوری مسئلہ ہے، بڑا چینار، صدہ اور دوسرے مقامات پہ جو واقعات ہوئے
इस वक्त फौरी तौर पे तो वो बर्निंग इशू है, हॉट स्पॉट वो है। हसन खान साहब, APCB होगी, उसके बाद वजीर आला ने कमेटियां बनाई, गवर्नर ने कमेटियां बनाई, आज भी मतलब 100 बच्चे सिर्फ पाड़ा चिनार में हॉस्पिटल में सहूलियात ना होने की वजह से हलाक हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत की भी नाकामी है, वफाकी हुकूमत की भी, रियासत की भी ये नाकामी है। मुझे मुख्तसरन ये बताएगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जाए इस वक्त कुरम के हालात को लेकर। देखिए आदिल साहब, ये मेरे ख्याल में अभी जो मुझे खबर आई है कि जो जरगा है, इनिशियली तो 2 दिन मांगे थे एक फरीक ने, स्पेशली अहले तशय्युअ ने, कि जो 2 मेजर डिमांड्स हैं हुकूमत के, कि एक तो बंकर्स को खत्म किया जाए और दूसरा असलहा जो है, हैवी वेपन्स जो है उसको जमा किया जाए। कल आज उसको फाइनल किया गया और कल हो सकता है कि उस पर दस्तखत हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में गुज़श्ता 3 महीनों से अगर हम रियासत की किरदार को देखें, खा वो सूबाई हुकूमत है, खा वो वफाकी हुकूमत है, तो उसने सिस्टम को ऑटो पे छोड़ा था। जो हमला हुआ बगन में, उससे पहले जो छोटे छोटे हमले हुए और जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पे हमले किए गए एक मखसूस तंजीम से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने, तो मैं समझता हूँ इसको एक होल हार्टेड अप्रोच से ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि मैंने जितने भी शियों से बात की, जितने भी सुन्नियों से बात की, वो सब यही कहते हैं कि ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला कुछ और है। तो वो कुछ और क्या है, ना मुझे कोई बताता है और ना मेरे ख्याल में आपको कोई बताएगा। इवन कि आपको कोई बताता है हसन खान साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अकील यूसुफजई साहब, 40 सेकंड्स प्लीज, आपका जवाब इस पर और फिर क्विक ब्रेक जी। देखिए 78 में जब अफगानिस्तान के अंदर एक लेफ्ट साइड की पार्टी की हुकूमत कायम हो गई, ईरान के अंदर राइट्स है, उसके बाद पाकिस्तान का आदिल ये वाहिद जिला है या रीजन है जहां पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है ना एक प्रॉक्सी शुरू हो गई। मतलब ये 78 से लेकर जी सूरत हाल जारी है। और जो हसन साहब ने बताया भी कि हमें तो इसमें इस तरह लग रहा है कि कुरम को मिलिटेंट्स और इस किस्म के ग्रुपों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है, न वहां पर हमें फेडरल गवर्नमेंट कुछ करते नजर आ रही है, न सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत तो कुहा टनल के आगे जो है ना, वो तो लग रहा है कि उसकी अमलदारी खत्म हो गई, वो तो वहां पर खुद भी नहीं जा सकते, वज़ीर आला भी नहीं जा सकते, बाकी लोग भी नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल में जो हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन का एक फुकदान है, उसके नतायज हम कुरम के इतने बड़े वाकयात के नतीजे में देख रहे हैं। और अभी तक जो बुनियादी शराइत है, हुकूमत उस जरगे के जरिए उन शराइत को मनवाने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। अकील यूसुफजई साहब, हसन खान साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अफगानिस्तान के मामलात पर और कुरम एजेंसी के मामलात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। अफगानिस्तान में जो कलदम TTP है उसके ठिकानों पर बमबारी हुई, और वो एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी जो हैं बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर सादिक, वो अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं। उनकी वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर और तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकातें हुई। उसके अलावा जो बिजनेस डेलीगेशन है उनसे भी मुलाकातें हुई। कुरम एजेंसी के हालात जो हैं गुज़श्ता 4-5 माह से वो बिल्कुल सड़कें वहाँ पर बंद हैं, और आखिरी जो इतलात हैं कि सिर्फ पाड़ा चिनार की अगर बात की जाए तो जो 100 बच्चे हैं वो इलाज की सहूलियात ना मिलने से अब तक वो जाम बहक हो चुके हैं। तो तफसीली गुफ्तगू हमने इस पर की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए और गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अफगानिस्तान वाला मामला है, ठीक है, मतलब कलदम TTP ने जिस तरह से कार्रवाइयाँ की वो सब कुछ किया, एक एतराज़ ये उठ रहा है कि एक तरफ हम अपने नुमाइंदा खुसूसी को भेज रहे हैं कि मामलात थोड़े से ट्रैक पर आ जाएं, लेकिन दूसरी जान इस हमले की टाइमिंग पर जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम आज से नहीं, काफ़ी जब से तालिबान की हुकूमत आई है हम उनके साथ इंगेज्ड हैं इस मामले के ऊपर कि उनकी सरजमीन जो है
وہ پاکستان مخالف ایجنڈے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور ہم ان سے یہ بھی سفارشات کرتے رہے ہیں کہ آپ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو سنبھالیں, کیونکہ وہ ساری کاروائی, پلاننگ, جو بھی ان کے پاس ایسٹس ہیں, ان کے پاس جتنی بھی ریسورسز ہیں, وہ وہیں ان کو یوٹیلائز کر کے پھر پاکستان کے اندر آتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ واقعات اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. تو وہاں سے ان کو کنٹرول کریں. دیکھیں ہم آج بھی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو ٹائمنگ اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم ان کو جب یہ چیز ایک آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور وہاں سے ہمیں اس طرح کی رسپانس نہیں آ رہی, تو پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور حق بھی رکھتا ہے کہ ہم اپنے جو ان ٹارگٹس کو اگر ہم وہاں تک پہنچتے ہیں جو پاکستان کے اندر ملوث ہیں دہشت گردی کے واقعات تک, اتنی وارننگز کے بعد, اتنی انگیجمنٹ کے بعد, اور پھر بھی ہمارا دیکھیں اس کے جب ہم نے ابھی یہ کیے ہیں جو ٹارگٹس کو ہم نے ہٹ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اب افغان حکومت کے ساتھ انگیجڈ ہیں. ہم ان کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں اور کسی سلوشن کی طرف بھی بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ نان سٹاپ کنٹینیو معاملات ہوتے رہیں. ہمیں اگر اس طرح کی انٹیل ملتی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ وہاں جہاں اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, یا جو ان کے ہب ہیں, پھر وہاں ہم ضرور ہٹ کریں گے. اچھا بات ہے ملکی معاملات کی طرف. جو ملٹری کورٹس کے فیصلے ہیں, تقریباً 25 لوگوں کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں, اور اس پر مائک پومپیو کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, برٹش گورنمنٹ کی فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس ہے ان کی آئی ہے, یا ای یو کی جو آئی ہے, خصوصاً ای یو کی جو آئی ہے وہ اس کو جوڑ رہے ہیں جی ایس پی پلس سے کہ جی آپ یہ معاہدے آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں. اب آج عطا طارق صاحب کی میں پریس کانفرنس تو دیکھ رہا تھا, وہ جو گورنمنٹ کا جو ورژن ہے کہ جی یہ تو انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے ہیں, تو پاکستانی قوانین کے مطابق ملٹری کورٹ سے ہی ان کے فیصلے ہونا ہے. کیوں وہ کنونس نہیں ہو پا رہے رانا صاحب آپ کے خیال میں؟ اور ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے کوئی نہ کوئی ملک اٹھ کر جو ہے وہ ایسے بیانات دے دیتا ہے جس کی صفائیاں آپ کو دینی چاہیے اور براڈر لیول پہ دینی چاہیے. اسٹریٹجکلی ہمیں انگیج کرنا چاہیے اپنے پارٹنرز کے ساتھ اور ان ممالک کے ساتھ, لیکن وہ اس طرح سے اب تک ہم کر نہیں پائے, کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اگر آپ پریس کانفرنس کر بھی لیں تو obviously ان کو سننا تو نہیں ہے, اور نہ ان کو اتنی سمجھ ہے پاکستان کے یہ جو انٹرنل معاملات ہیں ان کی. نہیں دیکھیں, ایک تو گورنمنٹ بالکل انگیج کرے گی. منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ مختلف لیول پہ جہاں جہاں انگیجمنٹ کی ضرورت ہے, اور جو انہوں نے تحفظات ریز کیے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, فری فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں مل رہا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں آج عطا طارق صاحب نے بھی بڑا کلیئر کٹ ایکسپلین کیا کہ ایک تو بڑی اسپیسیفک کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کسی کا ملٹری ٹرائل ہو, اور یہ ہر کوئی شہری کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شہری فوجی تنصیبات یا انسٹالمنٹس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, اس کی پلاننگ, ایگزیکیوشن یا بیٹمنٹ کا حصے دار ہوتا ہے, تو یہ ایک مخصوص شک ہے کہ جس کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت اس کے اوپر ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. پھر دیکھیں یہ کہنا کہ یہ ٹرائل فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا, یہ بھی بالکل غلط ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس ٹو لائر ہے, ایکسیس ٹو اپیل ہے, ایکسیس ٹو فیملی ہے, آپ کا جو ہے وہ پھر ہائی کورٹ کے اندر آپ اپیل کر سکتے ہیں, ایویڈنس بیسڈ ٹرائل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں بالکل اب ہمارے اندرونی معاملات ہیں. جہاں تک آپ نے ای یو کی بات کی, بالکل ہم ای یو سے بھی انگیج کریں گے. اگر ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کے اندر ایشو ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پاکستانی آئین کیسے چلتا ہے, اور جو انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور فری فیئر ٹرائل کے حوالے سے بات چیت کی ہے, ہم ساروں کے ساتھ انگیج کریں گے. اور دیکھیں لیکن اس کا ایک پہلو یہ ضرور ہے کہ دوسری سائڈ کے اوپر ایک ملیشیس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. انہوں نے لابیسٹ بھی ہائر کیے ہیں, ایک ایسی ہوا بنانے کی کوشش کی ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ کوئی جعلی کاروائی تھی, فالس فلیگ آپریشن. جی تو میرے خیال سے یہ ساری اس سے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر آپ کامنٹ کریں یا ہمارے اندرونی معاملات کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کریں, کوئی خط لکھیں, تو وہ پھر ایک آپ دروازہ ضرور کھولتے ہیں. تو یہ پہلو جہاں ایگزسٹ کرتا ہے, اور ہم لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے اس کو لائٹلی لے رہی ہے. گورنمنٹ ہر ایک کو جو ہے وہ ڈیو جواب دے گی اور ایکسپلین بھی کرے گی. کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی. فری اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں بھی دیا جاتا ہے, اور پھر رائٹس آف اپیل ہیں جو کہ یہ جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو اس کو اویل کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم انگیج کر کے اس کو ضرور کلیئر کر لیں گے. لیکن
جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک لابیسٹ کا جو معاملہ اور وہ ہے وہ ضرور جاری ہے, وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں اور ہم کسی بھی قسم کی مداخلت جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے, آج وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو ویسٹ جس کو لیبنان نہیں نظر آتا, جس کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہولوکاسٹ سے بھی بدتر یعنی کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, بچوں کی ہلاکتیں کی گئیں, جو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرتے, اس کے اوپر ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز نہیں اٹھاتے, وہ خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ تعجب کی بات بھی ہے, اور یہاں تک کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے خان صاحب کوئی ان کے ایجنٹ ہیں, لیکن بہرحال ہم ان معاملات کو ضرور جو ہے وہ رائٹ فورمز کے اوپر ڈیل کریں گے. رانا احسان افضل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد عالمی امور کی بات کریں گے اور بڑی تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیریا میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد باغی گروپ حیت تحریر الشام نے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے. حیت تحریر الشام کے سربراہ احمد الشرع, جنہیں محمد الجولانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, ماضی میں القاعدہ اور داعش جیسی کلعدم تنظیموں میں رہ چکے ہیں, اور شاید اسی کو جواز بنا کر ان کا موازنہ افغانستان میں قائم طالبان حکومت سے بھی کیا جا رہا ہے. اور امریکہ اس گروپ کو جو ہے آپ کو یاد دلاتے چلے کہ دہشت گرد ڈکلیئر کر چکا تھا, لیکن حال ہی میں جو اس گروپ کے سربراہ ہیں ان کے سر پر امریکہ نے جو $1 کروڑ کی رقم لگائی تھی وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے. بی بی سی کو ایک انٹرویو میں جو انہوں نے احمد الشرع نے, اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت اور طالبان میں کوئی چیز جو ہے وہ مشترکہ نہیں ہے, ان میں بہت بڑا فرق ہوگا. ان کے بقول انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ انہیں دہشت گرد گروہ کہا اور پکارا جائے. شام اور طالبان میں بہت فرق ہے. ہمارا طرز حکمرانی مختلف ہے. افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے, شام بالکل مختلف ہے. لوگوں کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے. شام کی حکومت اور حکومتی نظام شام کی تاریخ اور ثقافت کے مطابق ہوگا. جہاں تک خواتین کی تعلیم کا سوال ہے, بالکل ہمارے پاس ادلب میں گزشتہ 8 سالوں سے یونیورسٹیز چل رہی ہیں, اور میرے خیال سے ان میں خواتین کی شرح 60% سے زیادہ ہے. ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو ہمیں دہشت گرد گروہ کہلانے کا جواز فراہم کرے. پابندیاں ضرور ہٹنی چاہیے کیونکہ ان کا نشانہ سابق حکومت تھی. اسی طرح بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت مختلف ممالک اپنے وفود جو ہیں وہ شام بھیج رہے ہیں. احمد الشرع بھی مختلف ممالک سے رابطے کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیڈرسن نے شام کا دورہ کیا اور احمد شرع سے ملاقات کی. گیئر پیڈرسن نے شام کے مختلف سیاسی فریقین پر مشتمل مذاکراتی کمیشن کے وفد سے بھی ملاقات کی, جس میں سابق حکومت کے خلاف عسکری کارروائیوں میں حصہ لینے والے دھڑوں کے نمائندے شامل تھے. اس کے علاوہ رواں ہفتے سعودی, جارڈن, قطر اور ترکی کے جو وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے بھی احمد الشرع سے ملاقات کی. دوسری جانب امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار سیریا کے جو نئے حکمران ہیں ان سے ملاقاتوں کے لیے دمشق پہنچ چکے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ سفارتکار حال ہی میں دمشق کا کنٹرول سنبھالنے والے باغی گروہ حیت تحریر الشام یعنی HTS کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. یہ امریکہ اور شام کے ڈیفیکٹو نئی حکمرانوں کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات ہوگی. اس سے پہلے 2012 میں امریکہ نے شام میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا. UN کی جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق شام کو اس وقت سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے. نومبر کے آخر سے اب تک 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. 1,70,00,000 کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے, جبکہ شمالی مشرقی اور شمال مشرقی حصوں میں مختلف مسلح دھڑوں کے درمیان لڑائی جو ہے وہ تاحال جاری ہے. وسطی شام میں داعش کے مبینہ ٹھکانوں پر امریکہ نے بمباری کی, جبکہ ترکیہ کی جانب سے شمال مشرقی علاقوں میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں, جو کہ بشار الاسد کی مخالف فورسز ہیں جنہوں نے کہ قبضہ کر لیا ہے شام پر, ان کی حمایت میں فضائی حملے کیے جا رہے ہیں. اسرائیل کی فوج نے 50 سال کے بعد جیسے ہی بشار الاسد کی حکومت ختم ہوتی ہے انہوں نے گولان میں پیش قدمی کر کے دونوں ممالک کے درمیان 400 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل بفر زون پر قبضہ کر لیا ہے. حالیہ دنوں میں شام بھر میں اسرائیل کے ذخائر, مبینہ کیمیائی ہتھیاروں اور بحری فوج کے جہازوں پر 500 سے زیادہ حملے جو ہیں اسرائیل کر چکا ہے. اسرائیلی گورنمنٹ نے احمد الشرع کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث
ان کا شام کے زیر کنٹرول علاقوں سے انخلا کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ یہ پیغام احمد شرح کی جانب سے تقریباً ایک ہفتہ قبل بھیجے گئے پیغام کے بعد آیا، جس میں انہوں نے اسرائیل کو یقین دلایا تھا کہ ان کے گروپ کا تل اویو سے براہ راست تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ ساری صورتحال سے ایران کی مشرق وسطی اور خاص طور پر ایران کے اندر پوزیشن جو ہے وہ کمزور نظر آ رہی ہے، اور اب اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق اسرائیلی فورسز کا ماننا ہے کہ مشرق وسطی میں ایران کی جو پراکسیز تھیں، چاہے وہ حزب اللہ کی بات کر رہے ہوں، چاہے وہ اس کی بات کر رہے ہوں، حماس کی بات کر رہے ہوں، یا سیرین رجیم کی بات کر رہے ہوں، ان کے کمزور ہونے کے بعد اس ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کا موقع موجود ہے۔ یہ اسرائیل، ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیلی فضائیہ اس وقت اپنی تیاریوں میں اضافہ کر رہی ہے، جبکہ ایران لبنان میں حزب اللہ کے کمزور ہونے پر دوسری جانب ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ایران اب اپنا جوہری پروگرام بڑھانا جو ہے ایران کی مجبوری بن چکا ہے، اپنے دفاع کو مضبوط ان کو کرنا ہے، جس سے اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے میں جو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایک مدد بھی ملے گی۔ اور اب اسرائیلی حکومت پر اپوزیشن کی طرف سے بھی ایران پر براہ راست حملے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع اور اپوزیشن کے سیاستدان بینی گینٹس نے 2 روز پہلے اپنا ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یمن سے حوثیوں کے حملوں اور دیگر ایرانی پراکسیز کی طرف سے لاحق خطرات کا سامنا کرتے ہوئے اسرائیل کو اب ایران کو براہ راست نشانہ بنانا چاہیے۔ ان کے بقول اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ ایران اور اس کے پراکسیز کے خلاف اسٹریٹجی بدلنی ہوگی، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اگر ایسا نہ کیا تو یہ تاریخی غلطی ہوگی۔ اسرائیلی چینل 12 کی ایک رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو اسرائیل کی اپوزیشن لیڈرشپ ہے ان سے متفق ہے۔ اسرائیلی چینل کے مطابق ایران کی قیادت کا خیال ہے کہ اسرائیل جلدی اس پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے مشاورت ہو رہی ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں کیا کرنا ہے۔ چینل کے مطابق ایران کا خیال ہے کہ اسرائیل نے شمال میں حزب اللہ کے ساتھ اپنے تنازع میں گزشتہ ماہ جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، کیونکہ اس سے افواج کو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی جو اسرائیلی فوج حزب اللہ کے ساتھ لڑ رہی تھی وہ اب تقریباً سپیئر ہو چکی ہے، انہیں کہیں بھی بھجوایا جا سکتا ہے، اور وہ ایران کے خلاف، حکومت کے خلاف براہ راست حملے پر اس وقت اسرائیل اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہم سارا جو دنیا بھر میں جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں یا میڈیا ہے ان کا کرکس آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ایران جو خطے میں ایک مضبوط پوزیشن میں نظر آ رہا تھا، اب ہمیں کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطی میں حزب اللہ، حماس اور شام میں بشار الاسد کی حکومت جو کہ ایران کی اہم پراکسیز اور اتحادی سمجھی جاتی تھیں، اب اسرائیلی حملوں کے بعد کافی کمزور ہو چکی ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی اور خطے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ سوال بھی تواتر سے اٹھ رہے ہیں کہ شام کے سابق حکمران بشار الاسد کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان کے حمایتی بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، اس کے بعد اس سے نہ صرف ان کا شام پر جو اقتدار تھا، ان کے خاندان کا 5 دہائیوں پر مشتمل اور 24 سال سے بشار الاسد جو تھے وہ نصف صدی ان کا خاندان اور وہ خود 24 سال وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور اب جب شام میں اسلامی گروپ حیت تحریر الشام حکومت سازی کے کام کو آگے بڑھا رہی ہے، تو ایسے میں شام کے معزول ہونے والے صدر، ان کی اہلیہ اور ان کے 3 بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت وہ رشیا میں موجود ہیں، انہیں سیاسی پناہ مل چکی ہے، لیکن جو کہ سیرین رجیم کے جو کہ ان کی آرمی تھی، جو کہ لائل فورسز تھیں، جن میں حزب اللہ کے جنگجو بھی شامل تھے، جن میں ایرانین ریولوشنری گارڈ کے ٹرین شدہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل تھے، جن میں پاکستان کی کالعدم زینبون بریگیڈ کے بھی ہزاروں لوگ شامل تھے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ کیا ابھی بھی وہ شام میں موجود ہیں؟ وہ لبنان چلے گئے ہیں؟ کیا بشار الاسد جو ہیں وہ مستقبل میں سٹرائک بیک کر سکتے ہیں؟ اور اگر اسرائیل جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایران پر اٹیک کرتا ہے، تو obviously اس کی امپلیکیشنز جو ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی ہوگا۔
تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز لائن سینئر ڈائریکٹر برائے یوریشین سیکیورٹی اینڈ پراسپیرٹی جناب کامران بخاری صاحب, اور لندن میں مقیم معروف صحافی اور براڈ کاسٹر ثقلین امام صاحب, جن کی بڑی گہری نظر ہے ان معاملات پر, خصوصاً مشرق وسطیٰ پر. جناب کامران بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب سے بشار الاسد کا رجیم اس کا فال ہوا, ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ اور بڑا ایک سرپرائزنگ تھا, اس پر ہم بات تو کرتے رہتے ہیں, لیکن آج اس لیے تفصیلی بات اس پر کرنا چاہیے کہ اس کے بعد واٹس نیکسٹ فار دا مڈ ایسٹ. اب سیریا میں جو گورنمنٹ آ گئی ہے, ان کو پہلے دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا تھا. $1 کروڑ کی جو موجودہ سربراہ ہیں سیرین جو حکومت کے, وہ امریکہ نے واپس بھی لے لی ہے. اب سر, آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خطہ کیا اس سے خطے میں سٹیبلٹی تھوڑی سی مطلب سٹیبلٹی کی طرف جائے گا, یا مزید انسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی عادل, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, میں کئی سالوں سے جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے پیشن گوئی کر رہا تھا کہ ترکی اور اس کی جو پراکسیز ہیں, جس میں سب سے بڑی جو ہے وہ حیات تحریر الشام ہے, جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا, جس کو HTS کے نام سے کہا جاتا ہے, اور جن کے سربراہ ابو محمد الجولانی, ان کا اصلی نام جو ہے وہ احمد الشارع ہے. تو وہ یہ لوگ جو ہے بڑے عرصے سے تیاری میں تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے جب اسد حکومت مزید کمزور ہو تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اب اسرائیل کے ساتھ جو حزب اللہ کی جنگ تھی, اسرائیل کے ساتھ جو ایران کی جنگ تھی, اس میں ایران جو ہے وہ اور حزب اللہ اور وہ پورا جو سو کالڈ ایکسس آف ریزسٹنس ہے, اس کو پسپائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو اس وجہ سے جو حزب اللہ کا دھیان یا جو حزب اللہ بینڈ وتھ جو ہے دے رہی تھی سیریا کو, وہ ختم ہو گیا, اور اس کو واپس اپنے ہی ملک کے اندر یعنی لبنان کے اندر فوکس کرنا پڑا. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 1 سال کے اندر بہت زیادہ ایڈوائزرز جو ہیں جو ایران کے تھے, جو سیریا میں تعینات تھے, وہ بھی مارے گئے. تو جب یہ اوپننگ ملی تو ظاہر ہے پھر ٹرکس جو ہیں اس کو جانے تو نہیں دیں گے نا. یہ 40 سال سے جو ہے ایک ایران کا جو ڈومینیشن تھی لیوانٹ کے اندر, اس کو ریورس کرنے کا موقع مل گیا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت گری ہے وہ اسی وجہ سے گری ہے. اس سے ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پہ اسد حکومت بذات خود کچھ نہیں تھی, اگر ہوتی تو وہ کچھ ریزسٹنس شو کرتی. تو اس کی جو ہے وہ انالوجی اگر آپ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ کرنا چاہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ 8-9 دنوں کے اندر جو ہے اس کا پورے کا پورا جو شیرازہ تھا وہ بکھر گیا. اسی طریقے سے لگ بھگ 9-10 یا 11 دنوں کے اندر جو ہے دمشق کا بھی جو ہے وہ پہ قبضہ ہو گیا. تو یہ چیز تو بڑے عرصے سے جو ہے ایک طرح سے متوقع تھی. اب آگے جو ہے دیکھیں 2 پلیئر گیم ہے, شمال کی جانب سے ٹرکی ہے اور جنوب کی جانب سے اسرائیل ہے. اسرائیل کی جو ہے اسرائیل کی جو کارروائی ہوئی ہے ایران اور حزب اللہ کے خلاف, تو انہوں نے جیو سیکٹیرین فالٹ لائن کا ایک جو رخ ہے اس کو تو کمزور کر دیا, یعنی کہ ایران اینڈ جس کو ہم کہتے ہیں شیعہ ریڈیکلزم. لیکن اس کے بدلے میں امپاورمنٹ جو ہے وہ ملی ہے سنی جہادسٹ کو, تو وہ بھی خطرہ ہے اسرائیل کے لیے. تو اسرائیل جو ہے ظاہر ہے پیچھے تو نہیں ہٹے گا. اسی وجہ سے گولان ہائٹس سے جو شمال کا علاقہ ہے ماؤنٹ ہرمان تک کا, وہاں تک انہوں نے ایک بفر زون جو ہے نا کریٹ کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑے سالوں سے ترکی کا بفر زون ہے شمال کی جانب. تو سیریا کے اندر اب ایک یہ 2 پلیئر گیم ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, I think they're going to make a stand in Iraq, تاکہ یہ جو چیز ہے یہ سپل اوور نہ ہو عراق کے اندر, اور یہ جو ڈائنامک ہے یہ یہیں رک جائے. یہ ایران کا ہدف ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کامران بخاری صاحب, ثقلین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین, بریک کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, کامران بخاری صاحب اور ثقلین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر بات کر رہے ہیں. ثقلین امام صاحب, کامران صاحب نے بڑی تفصیلی اس کا وہ بالکل کرکس ہمیں دے دیا. ایک چیز آپ سے سمجھنی ہے کہ ایک طرف تو ٹرکی اور قطر, ہم نے دیکھا ان کے فارن منسٹر بھی وہاں پہ پہنچے, اور حیات التحریر الشام جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک الائی سمجھی جاتی ہے ٹرکی کی بھی. دوسری جانب اسرائیل اور US جو ہیں وہ بشار الاسد کے فال کو اتنا ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں جتنا کہ
خصوصاً ٹرکی نے کیا. اب اس میں رشیا کا جو رول ہے وہ ہمیں دیکھیں 2012 سے اگر کوئی بچا رہا تھا بشار الاسد رجیم کو, اس میں ایک بہت بڑا کردار رشینز کا تھا, لیکن وہ کردار ہمیں نظر نہیں آیا. اس حد تک نظر آیا کہ انہوں نے ایئر لفٹ کیا ہزاروں جنگجوؤں کو جو کہ لوائلسٹ تھے بشار الاسد کے, اور پھر بشار الاسد کو بھی بچایا. کیا وجہ ہے کہ رشیا بھی قریب نہیں آیا اور پھر اسرائیل اور امریکہ اور ٹرکی یہ اکٹھے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ یہ سیلیبریشن ظاہر ہے ایک بات بہت اچھی طریقے سے واضح کر رہی ہے کہ صرف رشیا کے نکلنے کا جو ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا وہ امریکہ کو ہے, اور ٹرکی کی ڈومیننس جو ہے وہ صرف ٹرکی کی نہیں بلکہ ٹرکی, اسرائیل, امریکہ, قطر, سعودی عرب, ان کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے, ایک ان کا ایکسس بھی آپ کہہ سکتے بنا ہوا ہے کہ جنہوں نے اس ریجن میں, یعنی جس کو ہم سیریا یا لیوانت کہیں گے, اس میں سے ایک ان قوتوں کو ایکسپیل کیا ہے جن کو وہ اپنے لیے ہوسٹائل سمجھتے تھے. اچھا, اس میں زیادہ کامیابی کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں جو بھی کارڈز کھیلے جاتے ہیں, اسرائیل نے ایک سپورٹ کو کمزور کیا بشار الاسد کی حکومت کی جو تھی حزب اللہ کی صورت میں, اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسرے جو عوامل تھے ان کو انکریج کیا, اور پھر ترکی نے اپنے جو کارڈز تھے وہ کھیلے. لیکن ایک ہم بنیادی چیز مس کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے یہ دراصل وہ زمینی سطح کی سیکٹیرینزم کی وجہ سے نہیں کھیلا گیا ہے, بلکہ یہ عالمی سطح کی جو کولڈ وار چل رہی ہے اس میں ٹیریٹوریل گین ہے ایک پاور کا دوسری پاور کے اگینسٹ. ٹیکٹکس کوئی بھی استعمال ہو, یہ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ یا حالات پر مشتمل ہوتا ہے کہ آپ کون سے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. تو اس میں جو کامیابی ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت امریکہ کی روس کو نکال کے, وہ ظاہر ہے اس میں یوکرین کی جنگ کا بھی ایک حصہ ہے کہ یوکرین میں جس طرح روس کو مسائل کا سامنا رہا ہے یا ایک ٹف ٹائم ملا ہے, تو اس میں وہ اپنے بہت سارے ٹروپس اسپیئر نہیں کر سکتا تھا, تو لہٰذا اس نے یہاں پہ ری انفورسمنٹ نہیں کی. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران کی تو اب شکایت سامنے آ رہی ہے, بلکہ اب تو بہت سارے اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ بشار الاسد اور اس کی پوری جو گورنمنٹ کا ایک سسٹم جو چل رہا تھا, جس کو وہ خود بھی, جس میں خود وہ ایک ریلکٹنٹ لیڈر تھے, وہ ان کی کوشش یہ نظر آ رہی تھی یا ان کو یہ کنونس کیا گیا تھا, ان کے کچھ عرب ممالک کے جو دوست بظاہر تھے انہوں نے یہ شرط قائل کر لیا تھا کہ آپ بھی مغرب کے اس فولڈ میں آ سکتے ہیں جس میں جارڈن ہے یا ایجپٹ ہے یا خود تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں, تو آپ اس کیمپ سے نکل کر اس کیمپ میں آئے. لیکن بشار الاسد صاحب کیونکہ سیاسی سمجھ بوجھ سے ان کی ہمیشہ سے اس پر شکایت رہی ہے, یعنی یا یوں کہہ رہے کہ کوشچن مارکس رہے ہیں کہ ان میں یہ سمجھدار سیاسی طور پہ ہے بھی نہیں, کیونکہ وہ تو اتفاقی طور پہ بن گئے تھے لیڈر شام کے. تو انہوں نے یہ ٹرانزیشن کا جو فیز تھا اس کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہ ان کے پاؤں تو کسی زمین پہ کھڑے ہی نہیں ہیں. تو اس ٹرانزیشن میں جب وہ انہوں نے بہت سارے کیا کہتے ہیں ریلیف دیا ہے مغرب کے کیمپ کو, تو خود بھی وہ اس کے ساتھ ہی بہہ گئے ہیں, یعنی ان کو بہا دیا گیا ہے اور ان کو نکال دیا. لہٰذا ایک ویکیوم پیدا ہوا جس کو فل ان کیا ترکی کی حمایت یافتہ شدت پسند تنظیموں نے. اب یہ سمجھنا کہ کیا یہ شدت پسند تنظیمیں اسرائیل کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے جتنا حزب اللہ تھی, تو یہ تو ابھی وقت طے کرے گا. فی الحال تو یہ ہے کہ اس تنظیم کے لیڈروں نے بڑا واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نہ شام کو اسرائیل کے خلاف استعمال کریں گے, نہ حملہ کریں گے, اور نہ ہم کسی اور کو استعمال کرنے دیں گے. تو اس سے تو اسرائیل کو تو بڑی سیکیورٹی مل گئی ہوئی ہے, اور اگر اسرائیل نے جو بہت سارے علاقہ قبضہ کیا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ قبضہ ممکن ہے یہ عارضی ہو, لیکن اگر یہ مستقل ہوا تو اس کو روک نہیں سکے گا, اور اگر عارضی بھی ہوگا تو شام میں جو بھی حکومت ہوگی بنے گی مستقبل میں, اس سے وہ وہی معاہدہ کریں گے جیسا کہ جارڈن کے ساتھ کیا انہوں نے, جیسا کہ مصر کے ساتھ کیا, کہ آپ کی جو بھی پالیسیز ہوگی وہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں ہوگی, اور آپ کی جو بھی حکومت بنے گی وہ اسرائیل کے تابع رہے گی. رہے گی. اچھا کامران بخاری صاحب, مختصراً اگر یہ بتائے گا کہ جو جنگجو تھے, آپ نے اس جانب اشارہ بھی کیا کہ ایران کی اب کوشش یہ ہوگی کہ عراق میں جو بھی ان کے اتحادی ہیں انہیں پراکسیز کا نام دیا جائے, جو بھی ہے ایک وہاں اس بیس کو مضبوط رکھا جائے.
اس میں کچھ ایسے جنگجو تھے, کوئی سینکڑوں کی تعداد ان کو بتاتا ہے, کوئی کنفرم فگر نہیں, کوئی ہزاروں, 2-2.5 ہزار جو پاکستان سے ریکروٹ ہوئے, جنہیں باقاعدہ تنخواہ دی گئی, ٹریننگ بھی دی جاتی تھی. اب تک پتہ نہیں ہے کہ چاہے وہ عراق کی طرف گئے ہیں, لبنان کی طرف گئے ہیں, ایران کی طرف واپس آئے ہیں. اس کا خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان جنگجوؤں کی موومنٹ کے؟ دیکھیں عادل, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ عراق منتقل ہو چکے ہیں. لبنان میں جو ہے وہ کم ہی لوگ گئے ہوں گے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پوزیشن تھے یہ لوگ, جو ہے مطلب شام کے کن علاقوں میں پہلے سے مقیم تھے, پوزیشن تھے جہاں پہ وہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی سیکیورٹی کی, بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنے کی, تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں گئے ہوں گے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو ہیں, اور صرف میں اپنا زینبیون کی بات نہیں کر رہا, میں فاطمیون کی بھی بات کر رہا ہوں, جو افغان نیشنلز پہ مشتمل ایک ملیشیا ہے, اور اس طرح کی دیگر اور ملیشیاز تھیں, کیونکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہے موبلائز کیے گئے تھے 2012-13 کے اندر. تو وہ لوگ جو ہے میرے اندازے میں تو یہ عراق کی طرف گئے ہیں, کیونکہ اس وقت ایران کو اب اس ویو کو عراق کی جانب آنے سے روکنا ہے. کیونکہ یاد رہے کہ جو ڈیموگرافک اپنا سچویشن ہے مشرقی شام اور مغربی عراق کے اندر, تو وہ ایک کراس بارڈر, ایک سنگولر بیٹل سپیس ہے, کیونکہ وہاں پہ سنی عربز کی میجورٹی ہے, کچھ کرد ہیں شمال کی جانب, لیکن زیادہ تر سنی عربز کی ہیں, اور یہ وہی علاقہ ہے جس میں داعش نے اپنی سو کالڈ خلافت قائم کی تھی 2014 کے اندر, اور وہ اسی وجہ سے قائم کی تھی کیونکہ وہاں ان کو سپورٹ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تاریخی طور پہ مغربی عراق کے اندر جب داعش کو شکست ہوئی, تو اس کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا تاریخ کے اندر کہ ایک سنی عرب میجورٹی ایریا کے اوپر شیعہ ملیشیاز کا جو ہے ایک طرح کنٹرول آ گیا. تو اب اس کنٹرول کو وہ لوز نہیں کرنا چاہیں گے ایران اور عراقی شیعہ جو فیکشنز ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے جتنے ریسورسز ہیں, وہ چاہے جتنے فارن فائٹرز ہیں جن کا عراق سے تعلق نہیں ہے, کہیں اور سے ہیں, ان کو وہ پھر عراق میں ہی منتقل کریں گے. لبنان جو ہے میں سمجھتا ہوں اب بڑا پریکیریس ہے فرام این ایرانین پوائنٹ آف ویو, کہ جب سے اسد کی حکومت گئی ہے اب اس طریقے سے اثر و رسوخ لبنان میں نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو اثر و رسوخ تھا یہ اس کی اسد حکومت کی معاونت سے تھا کئی دہائیوں سے. ٹھیک, چلے کامران بخاری صاحب, ثقلین امام صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.